अब piछले सबक में हमने आपको एक टेबल ये वाला दिखाया था और इस टेबल में हमने आपको ये बात बताई थी कि देखिए एक वर्ड है और वो है फतहा, और फतहा के साथ हमने कुछ ऐड करना है कभी नहीं करना है। करना है तो ये अलिफ वाव ता साकिन ये सारी चीज़ें मैंने आपको भेजी थी, ये मैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता। उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई है और वो पिछली वीडियो में जाकर आप उसको देख लीजिएगा। पिछली दफ़ा जो हमारी बात मुकम्मल हुई थी उससे आगे की हमने बात अब करनी है, और वो ये है कि ये जो हमने फतहा के साथ मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़ा है, तो हमें एक लिस्ट मिली है, एक लिस्ट आई है हमारे पास, और इस लिस्ट को अगर मैं पढ़ूँ तो फतह, फतहा, फतहू, फतहत, फतहता, फतहना, फतहता, फतहतुमा, फतहतुम, फतहती, फतहतुमा, फतहतुन्ना, फतहतु और फतहना। तो ये जो लिस्ट है हमारे पास, इस लिस्ट को, इसका एक कोई नाम होता होगा, तो इस लिस्ट को कहते हैं गर्दान। बस, अब आपसे कभी भी मैं कहूँ ना कि गर्दान सुनाएं, तो आप ये सुनाएंगे, ये वाला कॉलम, ये गर्दान का कॉलम है। एक बात। रही बात इसकी, ये सारी बातें जो आपको लिख के दी थी, ये है पहचान या फॉर्मूला कह लें इसको आप। एक बात। दूसरा, आपको ये भी बताया था कि ये जब फॉर्म हो जाता है, फॉर्मूले के बाद जब वैल्यू फाइनल आ जाती है, तो वो जो इसकी शेप होती है उस वर्ड की, उसको सीगा कहते हैं। सीगा। तो मैंने यहाँ कहा था कि ये सीगा है, तो ये भी एक सीगा, ये भी सीगा, ये भी सीगा, ये सारे सीगे। ये टोटल कितने सीगे हो गए? इसका मतलब है कि ये टोटल हो गए 14 सीगे, 14। ये बात समझ में आ गई? 14 सीगे। एक गर्दान में कितने सीगे होते हैं? तो आपको पता चला कि एक गर्दान में 14 सीगे होते हैं। यहाँ तक तो एक बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो नए नए सीगे बन रहे हैं, नंबर 2, 3, 4, 5 से लेके 14 तक, इससे हमें फायदा क्या हो रहा है? गर्दान बनाने का फायदा क्या हो रहा है, आज वो अभी इस वक्त मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप ये देख लीजिए कि फतहा का मतलब है खोला उस एक मर्द ने। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसमें जो खोलने वाला है वो एक है, तो वो वाहिद है। अच्छा, वो एक मर्द है तो वो मुज़क्कर है। अब चूंकि वो थर्ड पर्सन गायब है, तो गायब है, और जो जो वर्ड तैयार होके सामने आया है वो सीगा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खोला उस एक मर्द ने, अगर वो एक ना हो, दरवाजा खोला, दरवाजा दो मर्दों ने खोला, तो अब अगर वो जो दो मर्द होंगे ना, तो दो को कहते हैं, ये जो दो लिखा हुआ है, इस दो को हम क्या कहते हैं? तस्निया। अब तस्निया का ये वर्ड जो है आपके लिए नया है, लेकिन आप इसको याद कर लें कि जब दो की बात होगी तो उसको तस्निया कहते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर खोलने वाले बहुत सारे हों, वो काम करने वाले, वो फेल करने वाले, क्योंकि ये सारे फेल है ना, फतहा भी फेल है, ये सारे फेल है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम फेल पढ़ेंगे, और फेल पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि फेल जमानों पे दलालत करता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हम सबसे पहले पास्ट पढ़ेंगे, माजी, और हम माजी ही पढ़ रहे हैं। हम किस स्टेटस पे खड़े हुए हैं इसका आप ध्यान रखें बहुत। खोलने वाले अगर ज्यादा लोग हों, तो वो कितने होंगे? दो से ज्यादा होंगे, तीन भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, बहुत सारे हजार, तो उसको फिर जमा कहा जाता है। ये बात भी मैंने आपको बता दी। अब आपने याद रखना है कि वाहिद, तस्निया, जमा। अब आप देखिए, लेकिन मसला क्या है? वो ये है कि ये तीनों जो वाहिद, तस्निया, जमा, ये तीनों मर्द हैं, मुज़क्कर। अरबी जबान में दो के लिए खास तौर पे होता है, और मुज़क्कर या तो वो मुज़क्कर एक होगा, या वो मुज़क्कर दो होंगे, या वो मुज़क्कर तीन होंगे। अच्छा, अगर किसी औरत ने खोला, किसी मोन्नस ने खोला, वो फेल किसी मोन्नस ने किया, तो उसका तरीका ये है कि आप वो फेल जो है उसके साथ आखिर में ता साकिन का इजाफा कर दें। फतहा था तो ये फताहत बन जाएगा। तो इसका तर्जमा बनेगा कि खोला उस एक औरत ने, शी ओपन द डोर। अब इसमें डोर नहीं आ रहा, क्योंकि हम दो वर्ड्स को ऐड नहीं कर रहे, हम नहव नहीं पढ़ रहे। नहव के अंदर हम दो वर्ड्स को आपस में ऐड करते हैं। अभी हम सिंगल वर्ड, मुफरद और कलिमा, ये पढ़ रहे हैं। मुफरद जो कि अकेला वर्ड होता है, कलिमा होता है, और कलिमे की 3 अक़साम होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ, और उसमें से हम फेल पढ़ रहे हैं। ये बात ध्यान में रख लें।
اب کتنے طرح کے ہیں یہ، اور فعل بھی پڑھ رہے ہیں تو ماضی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ایک بات ہو گئی۔ اچھا تو اب یہ جو مذکر 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 ہے، تو اسی طرح یہ مؤنث 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 ہو گیا، ایک مؤنث، دو مؤنث، دو سے زیادہ مؤنث۔ اچھا اور اگر کھولنے والا حاضر ہو، سامنے ہو، جیسے کہ میں آپ سے کہوں اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے دروازہ کھولا، اور آپ میں سے، آپ تو خیر طالبات ہیں، اگر کسی میں مرد سے کہوں اور وہ کھولے تو میں پتہ ہے اس سے کیا کہوں گا، میں فتح کو لوں گا، اور فتح کے بعد سب سے پہلا کام تو یہ کروں گا کہ یہ فتح کا جو ہا کے اوپر جو زبر ہے، میں اس زبر کو کیا کر دوں گا، جزم میں کنورٹ کر دوں گا، اور پھر آخر میں تا زبر تا لگا دوں گا۔ تو وہ کام میں نے یہاں پر کیا ہے، فتح تا۔ تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ کھولا تو نے، تو اس لیے کہوں گا کہ اگر میں کہوں نا کہ کھولا تم نے، تو تم کا مطلب ذہن میں یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تم کے اندر زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے آپ نے اگر میں نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو میں بہت سارے لوگوں کو بھی کہہ سکتا ہوں نا۔ تو یہاں پہ اردو کا ایک ورڈ ہے تو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ واحد تھا، اکیلا تھا، اس لیے یہاں تو لیا جاتا ہے۔ تو اس گردان کو اچھی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جب یہ واحد کی بات آئے گی تو اس کو کہیں گے حاضر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاضر کے اندر بھی وہی بات ہے نا، واحد تثنیہ جمع، لیکن ہے مذکر۔ فتح تا کھولا تو ایک مرد نے، فتح تما کھولا تم دو مردوں نے، اور فتح تم کھولا تم سب مردوں نے۔ جن کو صرف آتی ہے پہلے سے وہ تھوڑا بور ہو رہے ہوں گے، آپ اپنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، آگے چل کے ہم نے بڑی اسپیڈ لینی ہے اور بہت ساری ٹیکنیکل اور ایڈوانس چیزیں آپ کو پڑھانی ہے۔ لیکن ان طالبات کا خیال رکھیں کہ جو ابھی بالکل نہیں ہے، یہ سبق جو ان کو پڑھایا جا رہا ہے جنہوں نے پہلے کبھی صرف و نحو کبھی نہیں پڑھی تھی، فرسٹ ٹائم انہوں نے پڑھی ہے، پڑھنا شروع کیا ہے۔ اچھا یہ بات ہو رہی تھی مذکر حاضر کی، مذکر حاضر، مذکر حاضر۔ تو اب اگر میں کسی سامنے ایک لڑکی سے کہوں کہ جس نے دروازہ کھولا ہو، اور میں اس سے کہوں کہ دروازہ تو نے کھولا تھا، تو میں پتہ کیا کروں گا، تاجر تی لگا دوں گا۔ یہ میں نے تاجر تی لگا دیا ہے، اس سے پہلے ہا پہ جزم دیا ہے، تو پھر یہ ترجمہ بن جائے گا کھولا تو ایک عورت نے، اور یہاں لکھ دیا مؤنث۔ وہ دو بھی ہو سکتی ہیں تو وہ پھر تثنیہ مؤنث، اگر زیادہ ہوں تو جمع مؤنث۔ آپ نے ایک کام یہ کر لینا ہے، اچھا ابھی بتاتا ہوں وہ کام کیا کرنا ہے، دو سیدھے رہ گئے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے کھولا ہے، تو میں اپنے آپ کے لیے، جو انسان کلام کر رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، اسپیکر ہوتا ہے، وہ متکلم کہلاتا ہے۔ یہ متکلم لکھا ہوا ہے، اس کو متکلم نہ پڑھیں، متکلم۔ وہ تو اگر میں کہوں کہ میں نے کھولا تو میں آخر میں تو لگا دوں گا، یہ تو لگا دیا تو ترجمہ تبدیل ہو جائے گا کہ کھولا میں نے، ایک بات۔ اور اگر ہم سب مل کر کوئی کام کریں، آپ اور میں، ہم سب مل کر کوئی کام کریں، تو اس صورت میں ہم جمع کا صیغہ لے کر آئیں گے، ہم سب خود متکلم ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ کھولا ہم نے، تو ہم اس کے لیے لگائیں گے نون الف زبر نا آخر میں یہاں پر۔ اچھا اب اگر میں مثال کے طور پر آپ کو یہ کہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس کے اندر ایسا ہوا تھا کہ میں نے آپ کو دخلہ دکھایا تھا، دال خا اور لام تھا اس میں، دخلہ دخلہ۔ اگر میں آپ سے کہتا کہ دخلہ کے اوپر یہ والی گردان کنورٹ کریں، تو پھر آپ دخلہ کے اندر کیسے گردان کنورٹ کرتے؟ آپ اسی طریقے سے دخلہ کا جو سب سے پہلا نمبر 1 صیغہ ہوتا، اس میں آخر میں تو کچھ بھی نہ کرتے، اس کو دخلہ ہی رہنے دیتے۔ باقی پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا، ابھی میں وہ کرنے کے لیے کہہ نہیں رہا ہوں، میں دال خا اور لام کے علاوہ کچھ اور بتاؤں گا آپ کو، اور میں آپ کو یہ اتنا آسان کر دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور پھر آپ کے لیے یہ چیز پوری آسان ہو جائے گی۔ آپ نے خالی آخر میں یہ فارمولے، بس ان فارمولوں کو لگانا ہے۔ اب یہ جو ابھی جو بتانا چاہتا ہوں وہ بتاتا ہوں کہ یہ الف واو تا ساکن تا یہ سب کیا ہوتا ہے، یہ ذرا بتا دوں آپ کو کہ فتحہ کی مدد سے تو آپ نے اچھی طرح سمجھ بھی لیا، اب ذرا دوسری طرح سے سمجھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلے تو میں آپ کو پہلے آپ کا اپنا والا فتحہ کر کے بتاتا ہوں
کہ آپ کے پاس تھا فا، اور فا پہ زبر تھا، اور تا تھا، تا پہ زبر تھا، اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا تھا؟ یہ تھا جو ہم نے آپ کو پہلے پڑھایا تھا، دیکھیں اوپر لکھا ہے فتحہ. اوکے. اچھا پھر اگر ہم سارے فتحہ لے لیں 14 سیغے، تو دیکھیں آپ نے چینج ہوتا ہوا دیکھا. ہوا یہ کہ یہ فتحہ، اس کے ہا کے اوپر ابھی میں نے کوئی حرکت نہیں دی کیونکہ ایک فارمولا لگ رہا ہے، اور فارمولا یہ ہے کہ اس کے ہا پہ زبر دے دیا جائے. دیکھیں وہی الف واو تا ساکن تا زبر تا الف زبر تا نون زبر نا تا زبر تا تما تم تی تما تمنا تو اور نا، یہ ساری چیزیں بیچ میں جو لکھی ہوئی ہے نا، یہ والا ورڈ پہلا والا اس والے کے ساتھ جب جڑے گا تو پھر آخر میں یہ بن کے آئے گا. یہ بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو. انڈرسٹینڈ؟ اب ترجمہ آپ نے خود سوچ لینا ہے جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ فتحہ کھولنے کے معنی میں آتا ہے. اچھا ایک اور ورڈ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ضربہ. ضربہ کا مطلب مثال دینا بھی ہوتا ہے، اور ضربہ کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جو فا تا اور ہا، اس کی جگہ یہ کتنے ہیں؟ یہ 3 ہے نا. یہ 3 والی بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، اور یہ 3 والی بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اس 3 کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھی ایک نام ہے. میں ٹرمینالوجیز کم سے کم یوز کرتا ہوں، لیکن جب یوز کرنے پہ ضرورت پیش آ جائے گی تو یہ ٹرمینالوجی میں آپ کو بتاؤں گا بہت اچھے انداز میں. باقاعدہ اس کے ایک لیسن ہوگا کہ یہ 3 کا کیا مطلب ہے، ان کی 3 تعداد ہونے کا کیا مطلب ہے. تو فرض کریں کہ اگر میں یہ چینج کرنا چاہوں فا تا اور ہا کی جگہ، اور میں یہ لے کر آؤں ضربہ، تو ضاد اور را اور با فرق کچھ بھی نہیں کیا ہے، صرف چینج کیا ہے، وہی آ گیا، ضربہ آ گیا. لیکن اگر میں اسی ضربہ کے ساتھ الف بھی لگاؤں، واو بھی لگاؤں، تا ساکن بھی لگاؤں، یہ بھی لگاؤں، یہ سب کچھ لگاؤں گا، تو یہ والے ہمارے پاس 14 کے 14 سیغے آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایسے آئیں گے. یہ دیکھیں آئے. اب آپ یہ دیکھیے ضربہ کا پہلا سیغہ ہے، دوسرا سیغہ دیکھیں الف لگایا ہے تو کیا بنا؟ ضربہ. اسی ضربہ کے ساتھ واو ساکن لگایا تو یہ بنا. آخر میں الف بھی لگاتے ہیں، وہ کیوں لگاتے ہیں وہ بات کی بات ہے. ضربو بنا، اور اسی ضربہ کے ساتھ تا ساکن لگایا تو ضربت بنا. اسی ضربہ کے ساتھ تا الف زبر تا لگایا تو ضربتا بنا. جیسے وہ فتح فتحا فتحو فتحت تھا، اسی طریقے سے اب یہ بن رہا ہے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. اب دیکھیں اگر میں کسی کو نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا مطلب ہے مارا، مارنا. تو ضربا چونکہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، تو یہ لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے اس کا ترجمہ بنانا ہے. یہ لحاظ رکھتے ہوئے کہ وہ واحد ہونا چاہیے، تو آپ کہیں گے کہ مارا اس ایک مرد نے. اس ایک مرد نے کہنے کے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مارنے والا مذکر تھا، تو اس لیے آپ نے ترجمہ کیا کہ مارا اس ایک مرد نے. تو پھر ضربا کا کیا مطلب ہوگا؟ مارا ان، تسنیہ لکھا ہوا ہے، 2 مردوں نے. اسی طریقے سے ضربو کا کیا مطلب ہوگا؟ مارا ان سب مردوں نے. یہاں تک آپ کی بات سمجھ میں آئی؟ اچھا اب اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ کیا حرج ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیں کہ اس کو یاد ہی کر لیں، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ اس کو، کوئی مجھے اس کو ضربہ سے لے کر یہاں نیچے تک پڑھ کے سنائے گا؟ جی سر میں سناتی ہوں. جی سر میں سنا سکتی ہوں. سارے لوگ جو ہے وہ ایک دم شروع ہو گئے نا. جی آپ سنائیں. جی بنت ظفر. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. اچھا اب دیکھیں یہ آپ نے یہاں سے دیکھ کے پڑھا. اب آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جی اس سر. کو یاد کر لینا ہے. جب آپ ٹھیک ہے یاد سر. کر لیں گے تو یہ آپ کو اتنی جگہ کام آئے گا کہ آپ جو ہے وہ اس کو یوز کریں گے، اس کو یوٹیلائز کریں گے. اچھا اب اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں مثال کے طور پہ کہ چونکہ یہاں پہ تو ہے نا ضربہ،
اور دربا سارا یہاں پہ یہ والا کالم تو آپ نے دیکھ لیا. اب میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہی والا فارمولا لگا کر آپ اس طرح سے پوری گردان بنائیں تو لکھ کر تو دیکھیں آپ بنا سکتے ہیں. اب آپ نے دماغ میں اپنے ذہن میں بھی بنانی ہے. کیسے وہ دیکھیے. میں آپ کو ایک یہاں آپ نے دیکھ لیا ہے, یہ والی اسکرین آپ نے دیکھ لی ہے بہت اچھی طریقے سے. اس میں تو ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ پورا ایک فارمولا ہو گیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اندر جو 3 حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ہے فا, تا اور ہاں. اب میں آپ کو دوسرا دکھاتا ہوں. اس میں آپ مجھے دیکھ کے بتائیں کہ میں نے اوپر کیا ہیڈنگ دی ہوئی ہے. دورہ تو اب اگر میں آپ سے کہوں تو آپ یہاں کیا لکھیں گے؟ دورہ تو کیا کیا لگا, اس پہ دوات پہ زبر لگائیں گے, زبر لگائیں گے, با پہ بھی زبر. اب میں نے فارمولا ہٹا دیا ہے. جب میں نے فارمولا ہی ہٹا دیا ہے تو تسنیہ کا اگر مجھے سیغہ بنانا ہوا تو اس کے لیے بس ایک اسٹوڈنٹ صرف بولیں کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر میں نے تسنیہ کے لیے اس کے آگے آخر میں الف لگایا تھا تو اب بتائیے کہ میں اگر یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں تو مجھے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلے میں تو با کے اوپر سے زبر ہٹا دوں گا. اب کیا کروں؟ جی واو ساکن اور الف. تو با پہ تو پیش لگاؤں, ضربو با پر پیش لگے گا. واو لگا دیا, واو پہ ساکن لگاؤں, جی واو کر دیا, آخر میں الف لگاتے ہیں بس یہ. تو اچھا اب جی دوسرا والا بھی بتائیں. دوسرے والا جو ہے چوتھا سوری, صیغہ واحد مؤنث غائب, مؤنث کیسے ضربت. ہوگا یہ؟ آخر میں کیا ہاں لگاؤں؟ تا ساکن لگائیں گے, تا ساکن. اوکے. اب بتائیے, پہلے لکھ دوں اپنا صیغہ وہی والا, اس کے بعد جی بتائیں. ضربتما نہیں, ہاں آپ بتائیں. الف تا الف ایسے بولا ہے بھائی, اس طرح بولے نا. تا الف زبر, تا الف زبر تا بولیں. اچھا چلیں, یہ بھی بات ہو گئی. اب بتائیں صیغہ جمع مؤنث غائب وہ کیا بنے گا؟ سر نون لگے گا. بس, اور اس میں کچھ نہیں ہوگا. دعا با کو کیا کریں گے؟ ضرب را ضرب با پہ ساکن لگے گا, جزم ایسے لگے گا, سوری. ایسے ہاں جی, ہاں جی اوکے. ایسے. تو نہیں اگر نہیں, پھر ہاں جی ایسے, ہاں جی اوکے ہاں جی ایسے. اوکے. تو بھائی 2-3 دفعہ کی کوشش کے بعد فائنل یہ ہو گیا, لاک کر دوں اس کو. اوکے ڈن ہو گئی بات. اب بتائیں جی. اس کا کہ وہ واحد ہے, مذکر ہے اور حاضر ہاں ہے, جی ہاں یعنی جی. تو ہے, تو نے کھولا, جی تو نے کھولا, تو نے مارا. سوری, کھولا والا پہلے دماغ میں آیا, بتائیے آپ مارنے کے معنی میں. اب بتائیے. ہاں جی. ضربتو. سر با پہ جزم لگے گا لگا دیا, اور تا ضرب. جی, اور تا پہ ضرب. لگا دیا. پیش. اب اس سے ہاں پہلے جی کہ ہم اس کے آگے بڑھتے چلے جائیں, ایسے ایسے بڑھتے چلے جائیں, تو کیوں نہ ہم ہاں پہلے اس کا ترجمہ کریں. تو دربا کا مطلب اگر یہ ہے جی. مارا, مارا تو ایک مرد نے, مارا اس ایک مرد نے. مارا اس سے ایک مرد نے. تو اگر مارا اس ایک مرد نے دربا کا ترجمہ ہے تو دربا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مارا اس دو مردوں نے. یہ جو جواب دے رہے ہیں اس کے علاوہ باقی اپنا مائک میوٹ کریں. ایک تو میں اس لیے کاپی کر کے یہاں پر لے کر آیا تھا, اوپر سے ایز اٹ از میں نے کاپی کر لیا تھا, ورنہ اصل میں یہاں پہ ایک نہیں ہے. یہ دربا کے بعد جو الف کا اضافہ کیا ہے, اس الف کا اضافہ کرنے سے ہی تو معنی چینج ہو گیا. اور نہیں سر, میرا پوائنٹ یہ کہ ترجمے میں ہم مرد لکھیں گے یا صرف مارا ان دو نے, مارا اس ایک نے. اگر ایسا کریں گے, جیسا آپ اگر یہ کہتی ہیں کہ مارا اس دو نے, جی صحیح ہے, ان کر لیں, چلیں ان کر لیں, تو یہاں تک رکھیے گا. آپ نے کہا مارا ان دو نے, تو تب بھی دو پہ دلالت ہو رہی ہے, تسنیہ پہ دلالت ہو رہی ہے.
لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ مارنے والے دو جو ہے وہ مذکر تھے؟ بات یہ ہو رہی ہے. ایک بات اور سمجھیں، اگر اسی تسنیہ کو لے لیتے ہیں تو ایک تسنیہ ہمارے پاس یہاں پر بھی آ رہا ہے. پہلے بتائیں کہ یہ جو صیغہ تسنیہ مؤنث غائب ہے اور ضربتا بنا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بتائیں، آپ مفرد بتائیں. ہوگا، plural. ابھی اگر میں اس کا ترجمہ بھی مارا ان دو نے کر دوں تو یہ بھی ترجمہ سیم ہو گیا، ضربتا کا اور ضربا کا بھی ترجمہ سیم ہو گیا. تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں جو مارنے، یہ فیل کرنے والے، مارنے کا فیل کرنے والے تھے دو لوگ، آیا کہ وہ مرد تھے یا وہ عورتیں تھیں، اور اس میں بھی نہیں پتہ چل پا رہا. تو اس کی وجہ سے یہ صرفیوں نے یہ ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ یہاں لکھ دیا کریں کہ مارا ان دو مذکروں نے. تو اب نہیں لکھ سکتے بھائی، ہیں جی، تو مذکروں نہیں لکھ سکتے، مردوں اس لیے لکھا جاتا ہے. یہ ایک بس یہ ایک رواج پڑ گیا ہے. تو اگر صیغہ تسنیہ مؤنث غائب ہوگا تو مارا ان دو کیا بولیں عورتوں نے. یہ ہے تاکہ مؤنث پہ دلالت ہو جائے، یہ مؤنث والی بات ثابت ہو جائے کسی طریقے سے. یہ ہے اتنی سی بات. اب یہ ایک صیغہ یہ ہو گیا تھا. اب مجھے بتائیں ضربو کا کیا ترجمہ لکھوں میں؟ مارا ان سب مردوں نے. سب مردوں نے. مارا ان سب مردوں نے. اس دو کو چینج کر دوں؟ سب آتا ہے. چلیں اتنا تو سمجھ میں آ گیا. اب مجھے بتائیں ضربت کا کیا مطلب ہوگا؟ مارا مارا اس ایک عورت نے. ایک عورت نے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اور دو عورتوں والا تو آپ نے پہلے کام کروا دیا تھا. تو اب ضربنا کا مطلب کیا ہوگا؟ مارا ان سب مارا ان سب عورتوں نے. یہاں کیا کروں؟ سب عورتوں نے. سب عورتوں نے. سب کر دیا. لیکن یہ غائب تھے. یہ 6 صیغے تھے، 6. یہ 6 کے 6 غائب تھے. تو اس لیے اس آیا، ان آیا، ان. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہیں جو تھرڈ پرسن ہے. یہاں پر اب بات آنے جا رہی ہے حاضر کی. حاضر کا مطلب ہوتا ہے تو یا تم یا آپ. وہ بھی ایک بھی ہو سکتا ہے، وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، یعنی تسنیہ. مارا تو وہ ایک جمع بھی ہو مرد نے. سکتے ہیں. مارا تو ایک مرد نے. تو یہاں پہ لکھیں گے مارا تو ایک ایک مرد نے. مرد ہے. ایک اس لیے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ واحد ہے. مذکر کے لیے کیا لکھیں گے؟ مرد. مرد. اور نے آ گیا. اب مجھے جن کے پاس شور نہ ہو، جی ہاں آپ بتا رہی تھی نا، آپ بتائیں اگلا صیغہ بتائیں. مجھے یہ بتانا ہے، میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، میں عربی میں یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ مارا. ایک منٹ رکیں ذرا. مارا تو ایک مرد نے. مجھے یہ کہنا ہے اپنے سامنے والے سے، اور وہ ایک ہے اور وہ مذکر ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ ضربہ تھا، سر اسی یہ سے سب بنا رہے تھے ہم. ایکسکیوز می سر یہ تسنیہ کا صیغہ بنے گا پھر سارا مارا تو مردوں نے. او سوری میں نے لکھا سر وہ ہو گیا. سر دو مارا مردوں تم نے. دو مردوں نے. مارا تم. تو دو مارا مردوں تم تو دو بولتے مرد. نہیں ہے، تو یوں تم صحیح دو سے تم لکھیں. مردوں نے. تم دو مردوں نے. ہاں تو مارا لکھنا تم ٹھیک دو نہیں ہے. مردوں نے. جی تم. دیکھا، اس لیے میں نے اوپر مارا تو ایک مرد والے میں نے ایک میں تو لکھا تھا. اب میں نے تم لکھا ہے، تو اب اس کے لیے کیا بنانا چاہیے؟ یہاں پہ پہلے ہمارے پاس ہے ضربہ. سر تم تم. سب سے پہلے با کو کیا کریں گے؟ با کو ساکن کر دیں گے. ضربتا. اور اگر میں یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ مارا تم، وہ بہت سارے تھے، مردوں نے. تو میں کیا کروں گا؟
सर दरब आएगा दरब तुम दरब तुम आ जाएगा सर, मीम तुमा के की ऊपर जगह पे बा और साकिन प्रेजेंट तुम बसाकिन ताप जरब पे तुम पेश और ताप पेप साकिन पे मीम अब ठीक साकिन। है। जी सर। यस सर दरब ओके, अब उसके बाद बताइए मुझे, जरब तू दरबती 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 सर आएगा। बा को वो कर दूं? बासाकन प्रेजेंट और ते ताक नीचे नीचे से चलें, अब देखें मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। सिर्फ हमें क्या करना है, मर्द की जगह औरत करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, औरत, ठीक है, देख रही हैं आप, जी। यहाँ पर भी औरत, यहाँ पर भी औरत। एक कमी रह गई है, वो अभी आपसे करवाते हैं। जब दरप्ती का मतलब है मारा तू एक औरत ने, तो तो अगला जरब तुमा तस्निया क्या बनेगा? सर जरब औरतें तुमा आएगा, तो फिर औरत नहीं तुम औरतें। दो, औरतों ने औरतों ने मारा, औरतों ने मारा, तुम अच्छा, सब औरतों ने मारा। ओके, जरब तुन्ना और फिर यहाँ पे क्या आएगा? जरब तुन्ना ऐसे। अब ठीक है, यस नून सर के ऊपर तस्दीद और जबर। अब ठीक है। यस सर मां सब औरतों ने। अब ये जरब वाला ना कोई एक ऐसा बताए जिसके बाद आवाज क्लियर हो। दरब तू ठीक है, जरब तू जरब ना ओके, अब मैं लिख रहा हूँ, लिहाजा अब यहां से मैं लूंगा। आप देखें मैं एक ही सीगा ले रहा हूँ और उसी सीगे से सारे सीगे मैं बना रहा हूँ। जरब तो इसका मतलब क्या बनेगा? मारा मैंने मैं एक मर्द या मैं एक औरत ने मारा सर, ये भी जुमला मारा मैंने ये सब के लिए होता है। तुमने और थी, उसके मारा बाद मैंने। मारा तो दरब ना हाँ, दोनों मारा लिखना। हम सब ने जब से खत्म शो मरियम एक बात यहाँ तक मुकम्मल हुई, ये हमने गिरदान पूरी की और इस गिरदान को आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा। कोई इसमें कहीं कोई मिस्टेक हो तो देख लिए। सर ये 8वां जो ये सही है। सीगा तस्निया मुजक्कर हाजिर, दरब्तुमा, मारा तुम दो मर्दों ने। और सर एक क्वेश्चन है, जी पूछें। सर क्वेश्चन है कि तस्निया मुजक्कर हाजिर और तस्निया मुअन्नस हाजिर दोनों में तुमा तुमा आएगा, तो हमें शाबाश, पहचान कैसी होगी कि तस्निया मुजक्कर हाजिर है, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? शाबाश, ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ऐसे भी आपको मिलेंगे सीगे कि जो मिलते जुलते होंगे। एक्चुअली जब हम इसको किसी, ये तब पहचान होगी कि जब हम इसको किसी दूसरे, यानी इसके बाद आने वाला कोई दूसरा कलिमा या इससे पहले आने वाला कोई कलिमा, इसको सियाक कहते हैं, सियाको सिबाक कहते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दरब्तुमा से मुराद, अभी तो सिंगल वर्ड है ना, तो अभी तो इसको इसी तरह से करना है। लेकिन अगर ये जुमले में इस्तेमाल होगा, जब हम इनके वर्ड से जुमले बनाना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपको ये बात क्लियर वहां पर हो जाएगी। सवाल बहुत अच्छा था और ये देखें, ये आपका मसला उस वक्त हल होगा जब आप नहव के अंदर ये वाले कवानीन सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने प्रैक्टिकली एक गिरदान सीख ली। मैं गिरदान बोलता हूं, आप लोग गर्दान बोलते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब आप मुझे ये बना के दिखाइएगा, देख लें, नून स्वाद और रा है, लेकिन ये आपने अभी नहीं बताना है। ये आपने पेपर पे इसको डिजाइन करके और चार्ट को बना के आपने भेजना है और इसका माना भी लिखना है। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूं, जब आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो आप, इसका मतलब होता है मदद करना। तो अगर नसरा है तो इसका मतलब होगा मदद की उस एक मर्द ने। एक ये आपका होमवर्क है, जब आप वो ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपने होमवर्क करना है। ओके, दूसरा,
اب آپ دیکھیں کہ آپ کو جو میں نے دیے وہ سین میم اور آئین دے دیے. جو سین میم سنا آئین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے بھی 14 سیغے بنانے ہیں. اوکے, جی سر اس کا میں نے سنا ہے. اس کا مطلب ہے سننا. یہاں تک ایک بات جی سمجھ میں آئے کہ تو سنا ہے اس ایک مرد نے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, سامیا پھر آپ نے سنا ہا, دو مردوں نے. ہاں, اس کے بعد آپ نے ہا سین اور با لینا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا. گمان کیا اس نے, یہ آپ کو بتا دیا میں نے. اس طرح سے پھر آپ نے لینا ہے کاف را اور میم, یہ آپ نے کرنا ہے. اگلے سیشن میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ را کے اوپر پیش آیا اور ابھی اس سے پہلے بھی سمع کے اندر میم کے نیچے زیر آیا تھا. تو یہ اب میں آپ کو اگلے سیشن کے اندر بتاؤں گا. تو میں آپ کو ان 6 میں نے آپ کو چارٹس دکھا دیے اور ان 6 کے بارے میں مزید آپ کو معلومات فراہم کرتا ہوں. ترجمہ کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ کا مطلب ہے عزت دار ہونا. ٹھیک ہے, عزت دار ہوا وہ ایک مرد یا بزرگ ہوا وہ ایک مرد. یہاں تک ہم اپنی ایک سیشن کو پورا سر ایک کرتے ہیں. کوشچن ہے اس کے بعد سر، والے ترجمہ سیشن کا میں مطلب نہیں ہے اس عزت دیا یہ گیا. ہوم ورک کرنا ہے. سر یہ ابھی تو اس اس میں کے آئے گا نا بعد مجہول میں. ایکسکیوز می